हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। मगर जब यजीदी लश्कर ने हमला करने का उन्होंने मुसम्मम कर लिया है, घोड़े घोड़े लगाई है, अपने इमाम की बारगाह में आते हैं और कहते हैं हुजूर दो वक्त की नमाज मैंने आपके पीछे पढ़ी है, आप इमाम हैं मैं मुक्तदी हूँ, मेरे कीते की आपको कोई तीर लगे ये मुक्तदी की गैरत के खिलाफ है, पहले मुझे नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी, मसलके आला। ये है इमाम फरिश्ता छोड़िए, खता हो सकती है मगर तन्हाई में जाके कहो अल्लाह की बारगाह में तौबा करेगा और तुमसे माफी भी मांगेगा। मगर इमाम से थोड़ी गलती हो गई तो जितने कमेटी वाले और महल्ले वाले होते हैं वो गुंडागर्दी करने लगते, निकालो इमाम साहब को, निकालो इमाम साहब। तो फिर इमाम भी आस्तीन समेट लेता है कि तुम सियासी गुंडे हो, हम मजहबी गुंडे हैं, अब देखें तुम निकालते हो कि हम तुम्हें निकालें। अच्छा खासा माहौल समाज का दरहम बरहम हो जाता है। बशर है, कभी कोई बात हो जाए तन्हाई में बात कर लो, वो अपने जुर्म का इकरार कर लेगा, तौबा भी कर लेगा, उसकी इज्जत बचा के रखेगा। आज हम देखते हैं कि उलमा की वो कदर नहीं। आपको बातें अच्छी नहीं लग रही क्या? खत्म कर दे, सुन रहे हैं ना? हाँ तो आज उलमा की कदर नहीं। पहले हमने खुद देखा अपने घर, जब हमारे उस्ताद आते थे तो हमारी अम्मा वो चादर बिछाती थी जो दूल्हा भाई के लिए बिछाती। मौलाना साहब आ रहे हो, आज चाहे अल्लामा साहब चले जाए तो चटाई तक न मिले इल्ला माशाअल्लाह। ये एक साजिश है और इसको आप नहीं समझते। आपको तो बस 5 किलो कढ़ाव का सालन, 10 किलो रोटी चाहिए, रोटी बोटी खाए मस्त। कुव्वते इस्लाम कहते हैं आप, गोश्त खा के कहते हैं ये कुव्वते इस्लाम। तुम्हें पता ही नहीं जमाना कैसी साजिशें करे। मैंने पढ़ा है, आरएसएस को पढ़िए आप, उनकी एक विंग है, एक शाख है जिसका काम ही ये है कि मुसलमानों में जाके उनके मुक्तदा, उनके पीर, उनके उलमा और उनके इमामों के खिलाफ एक माहौल तैयार किया जाए। ये जानते हो क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है कि 1857 में जब हमने अंग्रेजों को भगाने के लिए उलमाए अहले सुन्नत ने जिहाद आजादी का फतवा दिया था, वो फतवा किसी प्रोफेसर ने नहीं दिया था, वो फतवा मदरसे में पढ़ने वाले मौलवी अल्लामा फजले हक खैराबादी ने दिया। अंग्रेजों के दांत खट्टे हो गए थे, महसूस कर लिया था कि इस कौम में उलमा की जमात ऐसी जमात है, अगर ये ऐलान कर देगी तो ये कौम सरों का नजराना लेके अपने इमाम के कदमों पर निछावर कर देगी। यही वजह है कि पहले जब कोई बात ऐसी आती थी हमारे मुल्क पर आए या हमारे पड़ोसियों पर आए, अपने हो या बेगाने हो, मुअज्जिन या इमाम अल्लाहु अकबर कहता था, पूरी आबादी मस्जिद के करीब इकट्ठा हो जाती थी। मगर आज हाल ये है कि इमाम चिल्लाता रहे, आप उसके करीब नहीं जाते हो। यही उनकी मंशा है कि इमामों को, उलमा को इस कौम की निगाहों में इतना बदतरीन बना दो कि फिर जब कभी इमाम इस्लाम के बचाने के लिए इन मुसलमानों को बुलाए तो इनमें से कोई जिस साजिश को समझते नहीं, इसलिए मदरसों के पीछे पड़े हुए, 1 रुपया चंदा नहीं देना मगर मौलाना के पीछे पड़े। मौलाना मोटरसाइकिल ले लिए तो अरे दोनों रसीद हाथ लग गई। मौलाना अच्छा कपड़ा, मौलाना लोग तो बड़े तीनों पाल में रहते, और अगर मौलाना बेचारा फटा पुराना कपड़ा पहने, पैवन लगा
اور بیچارہ روز صبح سیٹ صاحب کے یہاں سیٹ صاحب اللہ آپ کو اچھا رکھے سیٹ صاحب بہت ارے یہ امام صاحب بہت بڑھیا ترس کھا کے ایک دو جوڑا کپڑا لا کے دے دیا تو پورے گاؤں کی ہوٹل میں بیٹھ کے کہے گئے بیچارے امام صاحب بہت سیدھے آتے ہیں آج صبح آئے تھے مجھ سے دیکھ لینا گئی ان کی غربت تو میں نے 2 جوڑے شاندار لیلن کے امام صاحب تم ہی لوگ سے کہہ رہے کسی اور سے نہیں کہا ہم تو اللہ کے لیے امام اگر تمہارا غلام بن جائے تو تم خود ہو اور اگر امام شان امامت کے ساتھ رہے تو تمہاری پیشانیوں پہ بھل آ جاتا ہے سنو جن کے دلوں میں اللہ اس کے رسول کو ڈر ہوتا ہے جو سچے نبی کے دیوانے ہیں سچے نبی کے نائب ہیں ان کی ٹھوکروں پہ زمانے کی دولت ہوتی ہے اگر اس منظر کو دیکھنا ہے تو امام احمد رضا کی بارگاہ میں آؤ کسی نے کہا تھا نواب نام پارا کتاب میں قصیدہ لکھ لیجئے تو میرے امام نے کہا تھا کروں من پہلے تم رضا بڑے اس بلا میں میری بلا میں کہتا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے زندہ باد ان کا وقار سمجھئے مدرسے جتنے ہیں اپنے ان کی حفاظت کریں حکومتیں چاہتی ہے کہ یہ مدرسے مٹ جائے تم نہیں جانتے مگر وہ مدرسے کی حیثیت جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان میں اسلام کی بہاریں مدرسوں کی بدولت اس لیے وہ چاہتے ہیں مدرسے مٹا دو یہ خود بخود مٹ جائیں تمہیں تہیہ کرنا ہے کہ ہم مدرسے چلائیں گے مدرسے ہمارا دین یہاں سے اسلام کی سوتے پھوٹتے ہیں یہاں سے بڑے بڑے علماء جنم لیتے ہیں ہم خون جگر بیچ کر اپنے مدرسوں کی حفاظت کرتے جتنے بھی آپ کے مدرسے ہاں میں یہ مانتا ہوں کبھی تھوڑا بہت کچھ ادھر ادھر بھی ہو جاتا ہے تقاضے بشری میں مگر اس کو ایشو نہ بنائے اس کے اصلاح کی کوشش کیا مرض کا خاتمہ کیا جاتا ہے مریض کا خاتمہ نہیں کیا جاتا ہے مدرسے میں اگر کوئی غلط کام ہو تو اس کو روکو اب یہ نہیں ہے کہ مدرسہ اکھاڑ کے پھینک تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 3 چیزیں جہاں جاتے ہیں مولانا صاحب مولانا تعویذ بنا اچھا کہے دکان ٹھیک ہے بھائی مولانا نے بنا وہاں نہیں پہنچے وہاں پہنچے مزار بڑی چمائی چٹائی کیا خوب چوکھٹ چمی بلی اتنی چوکھٹ چمی کہ جتنی کائی آئی ہو چوکھٹ پہ سب تمہاری چمائی چٹائی سے ختم ہو جائے کہے کہ یہ چوم رہے کبھی نہیں گیا ایسے نہیں گیا اب دکان نہیں چل رہی دکان وہاں کھڑا دعا کر اور جب وہاں سے کام نہیں بنے یہ پیران ذویل احترام ان کے پاس حضرت ایسے گزر جائیں اور معلوم ہو کہ حضرت گزر رہے تو ایک پان لے کے نہیں آئے گا اور جب دکان نہیں چلے گی تو حضرت کے گھر میں گھس جائے ارے ضرور ہم تو آپ کے غلام کہاں جائیں گے کیا کرنا تعویذ سننا میری بات میں جو بات کہہ رہا ہوں میں جہاں پہ لاؤں گا انشاءاللہ لطف آئے گا میں اس کو مانتا ہوں کہ پریشانیاں آئیں تو علماء سے دعا کراؤ مشائخ سے دعا کراؤ ولی کی چوکھٹ پر دعا کراؤ تعویذ بھی لکھاؤ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ہم نے وہ قرآن نازل کیا ہے جو شفا ہے اور رحمت مومنوں کے لیے الدعاء یرد البلاء دعائیں بلاؤں کو رد کر دیتی ان علماء سے دعا بھی کراؤ میں منع نہیں کرتا میں کیوں منع کرتا ان سے دعا کراتا ان سے تعویذ لکھاتے کراؤ کرانا چاہیے مگر میں ایک بات کہتا ہوں غور سے سننا کسی ولی کی چوکھٹ پر دعا کرو قبول ہوتی ہے یہ مانتا ہوں مگر ہر دعا قبول ہو جائے پیر کی دعا مرید کے حق میں مقبول ہے مگر ہر دعا مقبول ہو جائے اس کی کوئی گارنٹی
عالم یا موجود تعویذ لکھتا ہے اثر ہوتا ہے مگر ہر تعویذ اثر انداز ہو جائے اللہ اکبر جن کی ہر دعا مقبول ہو اس کی کوئی سند نہ ہو ان کے پاس دوڑے دوڑے جاتے ہو تمہیں حیا نہیں آتی ایک سفید ریش کا لرزتے ہوئے ہاتھ کپ کپاتے ہوئے ہاتھ لیے تمہارے گھر میں تمہارا باپ موجود ہے کبھی تمہیں توفیق ہوئی کہ اپنے بوڑھے باپ سے تم اپنے لیے دعا کراؤ ہماری دعا تمہارے حق میں رد کی جاتی ہے مگر جب تمہارا بوڑھا باپ تمہارے حق میں دعا کرے گا تو وہ دعا رد نہیں کی جائے گی میں نہیں کہتا میں کہوں تو ٹکرا دو یہ اس مصطفیٰ کی بات ہے جس کی زبان پر خدا بولتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ بزبان سرکار اعلیٰ حضرت وہ زبان جس کو خود کی خودی کہتے ہیں اس کی نافذ حکومت مصطفیٰ فرماتے ہیں دعاء الوالد لولدہ کا دعائی نبی لأمتہ ہی باپ کی دعا بیٹے کے حق میں ایسے مقبول ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں مقبول ہوتی ہے کیسے باپ کی دعا عالم کی دعا نہیں مفتی کی دعا نہیں محدث کی دعا نہیں ہوتی ہے خود مگر باپ کی دعا کی باپ کی دعا کا عالم یہ ہے دعا الوالد لولدہ باپ کی دعا بیٹے کے لیے ایسے ہی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لیے جس طرح نبی کی دعا امتی کے حق میں مقبول ہوتی ہے اسی طرح باپ کی دعا بیٹے کے حق میں مقبول ہوتی ہے اپنے باپ سے بھی دعا کرا لیا اپنی ماں سے بھی دعا کرا لیا مگر یہ نوجوان اب بور ہو گئے لگتا ہے بور ہو گیا ابھی بس 5 منٹ بول دوں ارے نہیں ابھی حضرت تشریف رکھتے ہیں بس سن لیجئے 5 اچھا ٹھیک باپ کی دعا اس کی یہ شان ماں یہ ان شخصیات میں سے ہے وہ 3 شخصیات میں جس کی دعا رد نہیں کی جاتی مگر کیا وجہ ہے ہم یہ تو کہتے ہیں کہ بیٹوں کو باپ سے دعا کرانا چاہتے بیٹوں کو ماں سے دعا کرانا چاہتے ان کی دعا کی ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ آج کا نوجوان ہماری لاکھ تقریریں اور لاکھ سمجھانے کے باوجود اپنے باپ سے دعا نہیں کراتا اپنی ماں سے دعا نہیں کراتا کیوں جانتے ہو ایک تو ہماری زبان کا بے اثر ہونا ہے ہم لوگوں کی زبان میں اثر نہیں دوسرے آپ کے اعمال اتنے گندے ہیں اب ذرا سوچو تو صحیح جس باپ کو بیٹا ناچ دیکھتا ہوا دیکھے گا سود کھاتا ہوا دیکھے گا بے نمازی دیکھے گا غیبت کرتا ہوا دیکھے گا چگلی کھاتا ہوا دیکھے گا دوسروں کا حق مارتا ہوا دیکھے گا اس بیٹے کا دل کیا اس پر مطمئن ہوگا کہ یہ دعا کرے گا تو اس کی دعا مقبول ہوگا جس ماں کو بیٹے دن بھر بیوی دیکھتا ہوا دیکھیں گے گانا گاتا ہوا سنیں گے غیبت کرتا ہوا سنیں گے اپنی ساس کی برائی کرتا ہوا دیکھیں گے بہو پر ظلم کرتا ہوا دیکھیں گے دل اس بات کو قبول نہیں کرے گا کہ ایسی عورت کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے اللہ اکبر اگر تم چاہتے ہو کہ بیٹا تم سے دعا کرائے تو تم گھروں کو آباد کرنے کے بجائے اللہ کا گھر آباد کرو مسجدوں میں جاؤ چغل خوری نہ کرو غیبت نہ کرو برائی نہ کرو حلال کھاؤ حلال کھلاؤ جب تمہارا بچہ تجھے تنگ وقت نمازی دیکھ دے گا تو ہم سے نہیں تجھے دعا زندہ باد ہم سے نہیں تم سے مائیں جو سمجھتی ہیں کہ بیٹا اپنے قدموں کے نیچے جنت سمجھے میرے وہ نہیں سمجھتا اس لیے نہیں سمجھتا کہ ماؤں کا حال
بیٹا گود میں ہے ٹی وی دیکھ رہے، بیٹا گود میں ہے گانا چل رہا ہے، بیٹا گود میں ہے ڈانس ہو رہا ہے، غیبت ہو رہی، ایک وقت کی نماز، بیٹا یہی سب دیکھ رہا ہے کہ اماں تو 24 گھنٹہ ٹی وی دیکھ، اب ان سے کیا دعا کرا، اماں تو گانا گاتی رہتی، ان سے کیا دعا کرا۔ اللہ ماں کیسی ہوتی ہے، بس اتنا سن، جب مائیں اس معیار کی ہوتی ہے تو بیٹوں کا عالم کیا ہوتا ہے۔ دہلی ہے محقق علی الاطلاق محدث عبدالحق دہلوی کا زمانہ، ارے بات آ گئی تو حضرت کے تعلق سے بھی کہہ دوں، بیٹھ جاؤ جلدی بیٹھ جاؤ، ادھر مت کرو۔ محدث عبدالحق دہلوی محقق علی الاطلاق، یہ علی الاطلاق کس نے کہا؟ اعلیٰ حضرت سرکار، ان کو رسول اللہ نے ہندوستان میں علم حدیث پھیلانے کے لیے لیا، بہت بڑے محدث تھے، ایک کتاب پڑھ رہے تھے حدیث کی، توجہ ہے کہ نہیں؟ وہ ایک کتاب پڑھ رہے تھے تو حدیث کا مفہوم ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو حضرت کے جد کریم میر طیب بالگرامی رحمت اللہ علیہ، دونوں میں دوستی تھی۔ محقق علی الاطلاق نے فرمایا کاش میرے بھائی میر طیب ہوتے تو اس عبارت کو حل تم حضرت میر طیب پہنچے وہاں اور عبارت ہی ایسی پڑھ دی کہ حضرت محقق کے ذہن میں جو اعتراض تھا وہ اعتراض ختم۔ محقق علی الاطلاق محدث عبدالحق دہلوی جیسا بڑا محدث جسے علم حدیث پھیلانے کے لیے نبی نے بھیجا ہو، کہیں پھنسے تو ان کی جو رہنمائی کرے اسے پھر طیب کہتے ہیں، اور ان کے خون کے پروردہ انہی آنکھوں کو پروردہ انہی کی نعمتیں اور فیضان سے مالا مال ہوگا۔ سہیل ملت آپ کے درمیان آ گئے ہیں، ان کی قدر کریے اور ان کی فیضان سے مالا مال۔ زندہ باد مجھے تو ان کے تعلق سے اتنا معلوم ہے کہ اگر بیان کروں تو انہی کے تعلق سے بیان ہو جائے گا، لیکن مجھے اپنا کام بھی کرنا ہے۔ یہ ایسے شہزادے ایسے بڑے، اور دیکھو نا میں نہیں کہہ رہا ہوں اعلیٰ حضرت نے کہا، اور حضرت واقعی اعلیٰ حضرت کہا، یہ نہیں فرمایا کیسے آقا کا بندہ ہوں، کیا فرمایا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں۔ سبحان اللہ، ان کے مرشد سے لے کر جتنے اوپر ہیں صاحب بول والے میری سبحان اللہ، یہ میر طیب جن کے بارے میں بہت بڑی شخصیت نے غالباً سید العارفین میر لدھا بالگرامی نے کہا تھا، ان کے والد نے میر لدھا بالگرامی، میر لدھا بالگرامی جانتے کو؟ یہ وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ میر احمد کالپوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے محمد کے لیے روزی کے رحمت کے لیے، جو میر احمد ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے میخانہ معرفت کی ساری شراب خالص تو میر طیب بھی گئے، دوسروں کے حصے میں تلچل حضرت لدھا صاحب وہ پی گئے۔ یہ میر لدھا صاحب فرماتے ہیں جن کی شان یہ ہے کہ میر احمد ترمذی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی میخانہ معرفت کی شراب خالص وہ پی گئے میر لدھا۔ وہ کہتے ہیں اگر دنیا میں کسی کو فرشتہ دیکھنا ہو تو وہ میر طیب کو دیکھے، وہ میر طیب دنیا میں اگر کسی کو فرشتہ دیکھے، یہ ان کے چشم و چراغ تشریف رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، محدث علی الاطلاق، ان کا زمانہ دہلی میں قحط ہو رہا ہے، سوکھا، پوری آبادی ایک دن اکٹھا ہوئی۔ میری آخری بات ہے، غور سے سن رہے ہیں نا آپ لوگ؟ ساری آبادی اکٹھا ہوئی، محدث کے پاس پہنچی، حضور آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، آپ دعا کر دیجئے اللہ بارش عطا کر۔
محدث فرماتے ہیں میں اپنے رب کا بڑا خطا کار بندہ، مجھے حیا آتی ہے کہ اپنے رب سے کچھ مانگوں۔ اتنا بڑا محدث وہ کہے میں گنہگار بندہ ہوں، مجھے اللہ سے کچھ مانگتے ہوئے حیا آتی ہے۔ اور قرہی کا ایک شخص صرف 15 دن 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں مفتی کمال اختر سے بڑا مفتی ہوں۔ وہ تو کہے مجھے حیا اور یہ اکڑ جاتا 5 تو بغیر علم کے جب عبادت کی جاتی ہے تو اس میں شیطانیت داخل ہو جاتی ہے۔ عبادت تو اس نے بھی کیا تھا اور کوئی جاہل نہیں تھا، بہت بڑا عالم۔ محقق کہتے ہیں میں دعا نہیں کرتا، میں تمہیں پتہ بتا دیتا ہوں، مجھے بھی یقین ہے کہ اگر وہ دعا کر دے تو اللہ بارش عطا کر دے گا۔ لوگوں نے کہا حضور جلدی بتائیے، کہا فلاں جگہ چلے جاؤ، ایک مکان ہے وہاں دستک دینا اور دیکھو وہ انکار کریں گے مگر تم ماننا نہیں۔ دستک دیا، خادم آئی نکل کے، کیا بات؟ کہا ہم کو محدث علی الاطلاق مفتی عبدالحق دہلوی نے بھیجا ہے اور ہمارا یہ پیغام اپنی مالکین تک پہنچاؤ اور ان سے کہو کہ وہ اہلیان دہلی کے لیے دعا کرے، بارش کی کہ اللہ بارش عطا۔ خادمہ گئی، پوچھا مالکن نے کیا بات ہے؟ کہا وہ لوگ آئے بارش کی دعا کرے۔ کہا کہہ دو نہیں، جا کے محدث سے کرائے۔ واپس آ گئے، جاؤ جاؤ جاؤ، منع کیا محدث سے کراؤ۔ لوگوں نے کہا نا، محدث صاحب نے سب سکھا دیا، اب ان سے کہو دعا کریں، نہیں یہیں مر جائیں گے۔ جا کے گئی، کہا مالکین وہ تو جانے والے نہیں، میرے محدث نے سب بتا دیا ہے، دعا کرائی۔ کہا اچھا، بالا خانے سے اتری، اپنے مخصوص حجرے میں آئی، صندوق کھولا، دوپٹہ نکالا، اس کا ایک دھاگا خادمہ کو دیا، کہا جاؤ قوم کے نمائندہ ذمہ دار شخص کو دے دو اور کہو کہ یہ دھاگا عبدالحق کو دے اور اس سے کہے کہ دوگانہ پڑھ کے اس کے صدقے میں اللہ سے دعا کرے، شاید میرا خدا لے کے پہنچے۔ پوچھا محدث صاحب نے علیہ رحمہ دعا کرائی؟ کہا حضور دعا میں نہیں کی۔ کہا رے بغیر دعا کرائے چلے آئے؟ کہا نہیں ایسے نہیں آئی، یہ دھاگا دیا ہے، کہا محدث کو دے دینا اور کہنا 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے دعا کرے اللہ بارش عطا کرے۔ محدث نے سنا، خوش ہو وضو کیا، دوگانہ پڑھا اور اس کے بعد ہاتھ اٹھایا ہے تو ہاتھوں میں اسی خاتون کے آنچل اور دوپٹے کا دھاگا ہے اور محدث کہہ رہے میں خطا کار ہوں، گناہگار ہوں، عصیان ہوں، تیری بارگاہ سمدیت میں تیری اس پاکیزہ بندی کے آنچل کا دھاگا اس کو وسیلہ بناتا ہوں، برے اللہ اس کی تقدس کے صدقے میں دہلی پر بارش نازل فرما دے۔ مورخ لکھتا ہے ابھی محقق کی دعا نہیں ہوئی ہے، اللہ نے بارش اتار دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، نعرہ رسالت۔ اللہ نے بارش نازل فرما دی ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضور اب تو بتا دیجئے وہ کس کے آنچل کا دھاگا تھا؟ محدث کی آنکھوں میں آنسو آئے اور انہوں نے کہا تم نہیں جانتے ہو تو سنا، وہ کوئی اور نہیں، میری ماں کی آنچل کا دھاگا تھا۔ جب ماں ایسی پاک طینت ہوتی ہے جس کے آنچل کے دھاگے پر اللہ کی رحمت برس جائے تو سکت سے پیدا ہونے والا بیٹا بھی محدث عبدالحق۔ اگر ماں ایسی پاک طینت ہو جائے تو یہ بیٹے بھی اپنی جنت ان کے قدموں کے نیچے سے۔ اور میری بہنیں، میری مائیں، میری بیٹیاں سن رہی ہیں، میں ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ یہ میری ماں، یہ میری بہنوں بیٹیوں، یہ ماہ خیرات ہے، اللہ اپنے محبوب کی آمد میں خیرات خیرات بس لینے والوں کی
ان مقدس راتوں کو تم لہو و لہب میں نہ گزارو، ڈی جے پر نہ گزارو۔ کاش یہ ہمارے بچے شب نور میں ڈی جے نہ بجائے، مسجدوں میں بیٹھ کے اللہ کا کلام پڑھیں، نبی کی نعتیں پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، چھوٹی ہوئی نماز فرض ادا کریں۔ قسم خدا کی جب بندے عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے حضور پہنچتے ہیں تو اللہ کو بس یہ بہت پسند ہے ادا اپنے بندے کی، کہ جب بندہ الہوداری کے ساتھ اس سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی میں ہے کہ اس کی رحمت کو حیا آتی ہے قبل اس کے کہ بندہ دعا کا خاتمہ کرے، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ مائیں ہماری یہ کلام پاک پڑھیں ان راتوں میں، جلوس کے دن خالی جلوس دیکھیں نہ، بلکہ جلوس دیکھنے سے پہلے وہ قرآن پڑھیں، قرآن نہیں پڑھی ہے تو کلمہ پڑھیں، درود پڑھیں، اللہ اللہ کریں، سبحان اللہ کریں، جس بھی حالت میں ہے کم از کم اللہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کرم فرمانے والا رب نہ جانے کس کے نکلے ہوئے جملوں کو کب قبول کر لیتا ہے، نہیں جانتا۔ وہ سنا ہوگا واقعہ آپ نے حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا، جا رہے ہیں دیکھا کہ محلے میں ایک شرابی شراب کے نشے سے دھت گرا پڑا ہوا نالی کے کنارے، اور اس کی زبان پر ہے اللہ اللہ اللہ۔ حضرت سری سقطی کو علیہ رحمہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، انہوں نے اسے اٹھایا نالی کے کنارے سے قریب رکھا، پانی لائے، اس کا منہ دھلا، زانوں پہ رکھا، منہ دھلا، اور پھر کہا اس نادان کو پتہ نہیں کتنی مقدس ذات کا وہ نام لے رہا تھا، اپنی ناپاک زبان سے کس پاک ہستی کا نام لے رہا تھا۔ رکھا، دھلایا اور چلے گئے۔ حضرت کی عادت تھی نماز تہجد پڑھنے مسجد جاتے تھے، اور اس وقت کوئی مسجد میں نہیں ہوتا تھا، اگر آج گئے ہیں تو کیا دیکھا ان سے پہلے کوئی مسجد میں موجود ہے۔ اتنی لائٹنگ تو تھی نہیں، چراغ کا زمانہ تھا، مشنوں کا زمانہ تھا، کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں مجھ سے پہلے آج کون آ گیا اللہ کی عبادت کرنے، اللہ کا گھر آباد کرنے۔ سلام پھیرا، سے دیکھا تو کیا دیکھا، وہی شرابی ہے جو دن میں شراب پیے نالی کے کنارے پڑا رہا، سے پہلے مسجد میں اللہ کے حضور رکھائے ہوئے، سوچنے لگے کہ یہ مجھ سے پہلے کیسے آیا۔ ہاتھ غیب سے آواز آئی، اے سری سقطی حیران نہ ہو، تو نے میری رضا کے لیے اس کا منہ دھلا تھا، میں نے تیری رضا کے لیے اس کا دل دل دیا۔ زندہ باد، اللہ قبول کر لے۔ تو میری سماج کی بہنوں، بیٹیوں، میری ماں، یہ مقدس مہینہ ہے، اسے ذکر میں گزارو، تلاوت میں گزارو، تسبیحات میں گزارو، نماز میں گزارو، پھر دعا کرو، شاید کسی بندے کی دعا اللہ قبول کر لے۔ اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ مومن مرد اور عورت میں سے جو نیک عمل کریں گے، نیک عمل کریں، اللہ فرماتا ہے فلنحيينه حیاتا طیبہ، تو ہم انہیں ضرور اچھی زندگی نیک عمل پہ ہے۔ نبی کی میلاد مناؤ اور نبی کا کردار اپناؤ، اسی میں کامیابی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔